वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। अल्लामा साहब कैसे हैं? खैरियत से हैं आप? सलाम रहमतुल्लाह। ये यस। तशरीफ आवरी का बड़ा शुक्रिया आवाज अल्लामा आ साहब। रही? आ रही है जनाब। अल्लाह आपको सलामती दे। हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ, बस वो असल में मैं काफी देर से इंतजार में था, लेकिन अब जो है वो बैटरी 3% 2% पे आ गया है अब तो। ओए होए। चार्जर नहीं तो है? चार्जर पे लगा दें। चार्जर कनेक्ट नहीं कर सकते? हम इंतजार करेंगे। हैं? हाँ जी, मैं चार्जर लिया था। मैं इंतजार करता हूँ, आप चार्जर लगा के आ जाओ। मैं इंतजार में हूँ। चार्जर लगा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुमुश शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुमुश शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाज्जिल फरजहुम शरीफ। देखिए मेरे मोहतरम नाज़रीन, यहाँ पे अगर आपसे कोई सवाल करे कि आप लोग हज़रत आदम को क्यों मानते हो, ठीक है ना, हज़रत आदम का कब्र कहाँ है, उसकी आर्कियोलॉजी में उसके उसके वजूद की क्या दलील है, उसकी वजह यही है, हम इसलिए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मानते हैं। और बहुत सारी चीज़ें जिनको हमने नहीं देखी है। जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हम मानते हैं, जिब्राईल को हमने नहीं देखा, ठीक है, फरिश्तों को नहीं देखा है, जिन को हमने नहीं देखा, जिनको मान बाद लोगों ने जिन्नों को देखा, जिनके काम होता है ना, वो रियाजतें वगैरह निकालते हैं, वो जिन्नात को देखते हैं, लेकिन जिन लोगों ने नहीं देखा भाई, जिन पे यकीन है। तो इसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं। इसकी वजह यह, जैसे आप एक किताब पढ़ते हैं ना, जो सच्ची किताब हो, मसलन यहाँ पे आपको पता है कि एक किताब सच्ची किताब है। यहाँ पे आप पढ़ते हैं कि फर्ज करें कि वर्ल्ड वॉर 2 में क्या हुआ, स्टालिन कौन था, स्टालिन से पहले या कैथरीन द ग्रेट, रशिया का जो एम्प्रेस था, रशिया का जो मलका थी, वो कौन है, ठीक है ना, ये आपको आप उधर जाके पढ़ते हैं। या जर्मनी जो है सन 1865 में वजूद में है ना, वो उसका एक बिस्मार्क प्राइम मिनिस्टर था। उससे पहले क्या था? प्रशिया था, प्रशियन एम्पायर। प्रशियन एम्पायर तब्दील हुआ जर्मनी में, क्योंकि यहाँ बहुत सारे इलाके थे, उनकी ज़बान एक थी। तो प्रशियन एम्पायर और जर्मन लोगों को किसने इकट्ठे किया? वहाँ पे एक बहुत ही लायक वजीर आजम था प्रशियन एम्पायर का, उसका नाम था बिस्मार्क। उसने इनको इकट्ठा किया, एक मुल्क, नया मुल्क बनाया, जर्मनी। जर्मनी का पूरा, अब ये हमें कहाँ से पता चलता है? या अब ज़्यादा दूर चले जाएं, रोमन जो एम्पायर था, उसका जूलियस सीजर मसलन उसका एम्परर था। कहाँ? ये किताबों में लिखी है ना, लेकिन हमें यकीन है कि ये सच है, क्योंकि ये किताब सच्ची है, तारीख। इसी तरह हमें पता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं, इल्म के साथ पता है, नहीं इस तरह के हमने ऐसे ही कबूल किया भाई। ऐसे ही कबूल करें तो किसी की बात मान लेना। और वो क्या नाम है उसका, कादियानियों का जो नबी है, वो भी किसी की, वो तो कोई भी कह सकता है मैं नबी हूं, जो भी कह दे मैं नबी हूं, उसकी बात तो नहीं मानते ना। उसके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी हैं, अल्लाह की जानिब से रसूल हैं, इसके एक दो दलील तो नहीं है, इसके हजारा हजार बेशुमार दलाइल, बहुत ज्यादा दलाइल, ठीक है ना। तो इसलिए जब वो अल्लाह ने गारंटी की है कि वो सच्चे हैं, इसलिए कि वो अल्लाह की जानिब से आए, जब वो फरमाता है कि तुम एक ही माँ बाप के बेटे हो, और वो आदम हवा अलैहिस्सलाम है, तो हम ईमान रखते हैं। जब वो कहता है कि जिब्रील हक है, तो मानते हैं, जिब्रील को हमने नहीं देखा। जब वो कहता है कि जिन हक है, तो हम मानते हैं, हालांकि हमने जिन्नात को नहीं देखा है ना। मरने के बाद जन्नत है, जन्नत के मुख्तलिफ दरवाजे हैं। ये सब जितनी तफसीलात हैं, ये कहाँ से पता चलती हैं? ये इनके इनके लिए डायरेक्ट हमारे पास अकली साइंटिफिक दलील नहीं है। डायरेक्टली हम साइंटिफिक कोई दलील आपके लिए हम दिखा दें कि जन्नत के 7 दरवाजे हैं, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जहन्नम के 7, जन्नत के 8, हम नहीं दिखा सकते भाई, ठीक है। लेकिन ये अल्लाह ने खबर दी है, अल्लाह ने खबर, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी, इसलिए ये सच है। क्यों ओके म्यूट जनाब। हो जाता है? अल्लामा साहब अस्सलाम वालेकुम। अल्लामा साहब, जी, अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम सलाम। क्या इसमें गिरामी आपका अल्लामा साहब? जाकिर अहमद। जाकिर साहब, खैरियत से हैं इंशाल्लाह? कहाँ के रहायशी हैं आप जाकिर भाई? इंग्लैंड इंग्लैंड। ओके, थैंक यू सर। कभी आए हैं? नहीं, मैं उधर नहीं। नहीं। अच्छा, बस वो बहुत आए हैं, जो लेकिन है, वो तो अरसा नहीं गुजारा ना वैसे। जी बोले। जैसे वो वाया वाया आए होंगे। हाँ, अच्छा, तो काफी अरसे से देख रहा हूँ आपको। जी सर। और अभी वो कुरान के सिलसिले में देख रहा था मैं। हम्म। और आपके कुछ
سوالات ہیں میرے پاس، لیکن جی صاحب. سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ جو ابھی آپ بتا رہے تھے، میں سن رہا تھا کہ آپ کے نزدیک زید بن ثابت بھی مسلمان تھے، آپ کے نزدیک بھی شیعہ حضرات کے یہاں. کون مسلمان ہے؟ زید بن ثابت. جی جی. ہاں جیسے مسلمان ہوتے ہیں نا، جو مسلمان ہوتے ہیں عام مسلمان، اس طرح ایک مسلمان تھا وہ. اہل تو بیت علیہ کوئی السلام کا یہ دشمن تھا. حوالہ ہے آپ کے پاس؟ جی معاف کرنا، کوئی حوالہ ہے آپ کے پاس جس میں فہرست ہے سارے مسلمانوں؟ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے میرے بھائی. انی تارکن فیکم من ان اخذتم به لن تذلوا بعدی ابدا کتاب اللہ و عزت اہل بیت. کہ جس نے بھی قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کی، جس نے بھی، وہ ہدایت پر ہے. جس نے نہیں کی وہ ہدایت پہ نہیں ہے. زید بن ثابت، وہ اس نے کلمہ پڑھایا، اس نے شہادتین پڑھی ہے، لیکن اس نے اہل بیت طاہرین علیہ السلام کی اتباع نہیں کیا، تو اس لیے وہ ہدایت پہ نہیں تھا. مسلمان تھا لیکن ہدایت پہ نہیں تھا، وہ گمراہ تھا. جیسے بقیہ بہت اکثر صحابہ کی اکثریت ہے نا، جنہوں نے اہل بیت علیہ السلام کی اتباع نہیں یعنی گنہگار تھے، گنہگار کی، تھے. ہم گناہ کار اور منحرف، حق سے منحرف، گمراہ. جی اور یہ جی ہم جی اپنی جی. طرف سے نہیں کر رہے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لن تضلوا. گمراہ نہیں ہوگے، گمراہ نہ ہونے کا ایک شرط ہے قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی اتباع. صحیح ہو گئے، صحیح ہو گئے. جی اچھا، تو آپ نے جو پتہ نہیں وہ کسی پاکستانی عالم سے آپ نے بات کی اس سلسلے میں، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے کا مصحف اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا مصحف، جی اسی طریقے سے وغیرہ. تو اس میں ایک بات شاید آپ کی رہ گئی تھی، جس میں آپ نے تو وہ تو بتایا کہ جو ہے کہ آپ کے ائمہ کی طرف سے یہ حکم ملا کہ جو قرآن ابھی موجود ہے اسی کو پڑھتے رہو جی اور اسی سے جنت حاصل کرو. جی تو یہ جو پریزرویشن ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کیا پریزرویشن اس مصحف کا، تو وہ کس طریقے سے ہوا؟ یعنی جو وہ امام دیکھیں، مہدی علیہ السلام. ہاں جی جی جی. کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا تھا، ان کے بہت سارے فرائض تھے. ان میں سے ایک اہم فریضہ یہی تھا کہ قرآن کی آیات تو لوگوں تک پہنچائے اور قرآن کی حفاظت کرے. کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے تھے کہ مجھ سے پہلے جو امتیں تھیں انہوں نے وحی کے ساتھ غداری کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو یہود نصارہ تھے، انہوں نے اپنے نبی کے مرنے کے بعد انہوں نے کتاب میں چینجز کیے. تو یہ تو پتہ تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے، اور ان کا جو معاشرہ ہے وہ لکھنے پڑھنے والا معاشرہ ہے نہیں، وہ ان پڑھ لوگ ہیں. ان میں سے کچھ ہے جن کو لکھنا پڑھنا آتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قرآن کو پریزرو کرنے کے لیے، تاکہ اس قرآن میں اضافہ نہ ہو، کمی نہ، بلکہ پورا دین، جو دین ہے وہ صحیح ملے، کامل ملے، بغیر کسی کمی زیادتی کے. تو وہ اس نے امام علی علیہ السلام کو اپنا وصی بنایا پورا دین کے پریزرو کرنے کے لیے، اور اسی طرح قرآن مجید کو ان کو ذمہ داری دی ہے کہ تم قرآن مجید کو جمع کرو. ٹھیک ہے نا؟ جو شیعہ مولوی آتے ہیں کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قرآن جمع کیا، وہ بیوقوف ہیں، احمق ہیں، ان کو شرم نہیں آتی. ان کو کہ ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ تہمت لگاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا قرآن لکھوایا تھا، امیر المومنین علیہ السلام کو لکھوایا تھا، لیکن جمع کرنے کی ذمہ داری امیر المومنین علیہ السلام کو دی تھی کہ میرے مرنے کے بعد تم نے جمع کرنا ہے، تاکہ قرآن کے ساتھ وہ نہ ہو جو عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب اور موسیٰ علیہ السلام کی کتاب اور داؤد وغیرہ انبیاء علیہ السلام کے کتب کے ساتھ ہوا. تو امام علی علیہ السلام نے فوراً قرآن جمع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرنے کے بعد، اور صحابہ پہ عرضہ کیا کہ دیکھو یہ قرآن ہے، اس کو لے لو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں صحابہ نے اپنی حکومت بنائی تھی، امیر المومنین علیہ السلام کو پیچھے ہٹا دیا تھا، ان کے گھر پہ حملہ بھی ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود امام علی علیہ السلام نے انہوں نے دشمنی کا آغاز کیا تھا، بے عزتی کی تھی اہل بیت علیہ السلام کی اور بے حرمتی کی تھی، لیکن اس کے باوجود اتمام حجت کے لیے لے کے گئے تھے. قرآن میں نے جمع کیا ہے، تم یہ نہیں کہنا کہ بھئی علی علیہ السلام کے پاس قرآن تھا، اس نے ہمیں دیا نہیں. تو صحابہ کا لیڈر ابو بکر عمر تھے، تو ان لوگوں نے کہا تھا نہیں جی ہمیں نہیں چاہیے، آپ کا قرآن لے کے جاؤ. تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا تھا اگر آج میں لے کے گیا تو پھر تم اس کو نہیں دیکھو گے جب تک میرے بیٹے امام مہدی علیہ السلام آئیں گے. تو وہ قرآن کو لے کے گئے، اور یہ قرآن اہل بیت علیہ السلام کے پاس تھا اور آج بھی ہے امام مہدی علیہ السلام. تو اس قرآن دیکھیں، اس کے بعد
ابو بکر عمر نے دیکھا کہ ہمارے پاس تو قرآن نہیں ہے، کیا کریں ہم، پھر انہوں نے اپنی زید بن ثابت کو کہ تم قرآن جمع کرو. تو زید بن ثابت نے کہتا ہے اتنا مشکل کام ہے کہ پہاڑ، کہتے تھے پہاڑ اپنی جگہ سے اٹھاؤ، میرے لیے زیادہ مشکل تھا. تو میں نے قرآن جمع کیا ہے، کسی کو زبانی یاد ہے، کچھ آیت وہاں سے لکھا ہے، کسی پتھر پہ لکھا ہے، تختی پہ لکھا ہے، ہڈی پہ لکھا ہے، تو میں نے جمع کیا اور مجھے یہی ملا ہے بس. اس نے کبھی نہیں کہا کہ یہ کامل میں نے جمع کیا. نہ عمر نے کہا، نہ ابو بکر، نہ عثمان، کسی نے کہا. صحابہ میں سے کسی نے نہیں کہا یہ کامل ہے. کسی کی اگر حدیث ہے تو دکھاؤ. انہوں نے یہ نہیں کہا. انہوں نے کہا اگر ہمیں زیادہ ملتے تو ہم مزید سورے بناتے. عمر نے بھی کہا، زید بن ثابت خود نے کہا کہ اگر ہمیں مزید آیتیں ملتے تو میں مزید صورتیں بنا لیتا آپ لوگوں کے لیے. تو ان کی حالت یہ ہے. تو اس کے برعکس صحابہ کے اقوال میں بہت ہیں کہ قرآن کی آیات نہیں، فلان آیا سورہ احزاب جو ہے، سورہ بقرہ جتنی یا اس سے بھی لمبی ہوتی تھی، اس طرح کی باتیں کہ قرآن کے بہت سارے آیات کھو گئی ہیں. تو ان کی شہادتیں موجود ہیں. تو عرض یہ ہے کہ یہ قرآن اب کہاں ہے؟ یہ قرآن پورا دین، نہ صرف قرآن، پورا سنت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم. رسول ابھی ہمارے بھائی آئے تھے، ہم سے کیا پوچھ رہے تھے کہ آدم علیہ السلام دنیا میں کس تاریخ میں آئے تھے نا. مجھے تو نہیں معلوم، کتب میں نہیں لکھی نا. اس کا تو ہاں، بائبل وغیرہ میں کچھ آیتیں ہیں، بائبل میں، انجیل میں، کہ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ 6000 سال پہلے. لیکن بائبل نے نہیں کہا کہ وہ 6000، لیکن اس کا کچھ حساب لگا کے 4-5 آیتوں کو ملا کے کچھ لوگ نکالتے ہیں 6000. تخمیناً. ہاں، تخمیناً 6000، لیکن وہ بائبل ہے، وہ محرف ہے، اس پہ ہمارا ایمان نہیں ہے نا. لیکن ابھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہوتے نا، اس سے پوچھ، وہ فوراً جواب دیتے کہ 50,000 ہوا ہے، کتنا سال ہوا وہ بتا دیتے بھائی. اس زمانے میں کیسے کیسے مخلوقات تھے زمین پر، ڈائناسور کا وہ بتا دیتے بھائی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورا ماکان و ما یکون کا علم ان کے پاس تھا، مستقبل میں کیا وہ بتا دیتے. تو یہ جتنا علم تھا اللہ نے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا تھا، اس لیے عطا نہیں کیا تھا کہ اس کو مرنے کے بعد ختم کرنے کا. بھائی یہ رسول بھی مر گئے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ علم بھی دنیا سے چلا گیا، ختم ہے جی، وہ کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ نے جو بھیجا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، قرآن، شریعت کے احکام، حلال حرام کے احکام، اور جتنے بھی باقی علوم تھے جو عطا فرمایا تھا، یہ پریزرو کرنے کے لیے، لوگوں کے ہدایت کے لیے. اور یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہترین طریقے سے پریزرو کیا، اپنا جیسا. امام علی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں رکھا، ان کے بعد امام حسن، امام حسین علیہ السلام، آج امام مہدی علیہ السلام. جی سر بولیں. جی، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کوشش نہیں کی کہ اس کو بھی جلایا جائے؟ یہ کچھ ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں، عثمان صاحب نے سب قرآن جلا دی نا، بقیہ، لیکن وہ ان کو جو قرآن ملتا تھا وہ جلاتے تھے نا، جو قرآن نہیں ملتا تھا وہ نہیں جلا سکتے تھے. تو انہوں نے حکم صادر کیا کہ جو جہاں بھی قرآن ہے، قرآنوں کو جمع کر کے جلا دو. صحابہ نے جو قرآنیں لکھی تھیں، ابی ابن کعب، اللہ آپ کا بھلا کرے، عبداللہ ابن مسعود، وہاں پہ وہ لوگ قرآنوں کو جلاتے تھے. اور بھی بہت سارے لوگوں تھے جنہوں نے قرآن جمع کیا تھا صحابہ کے. مثلا عبداللہ ابن مسعود نے اپنا کوئی کاپی بنایا تھا نا قرآن کا، تو دوسروں نے بھی، تو انہوں نے کوشش کیا تھا اپنی طرف سے، ان کو جلایا گیا. جو ان کو نہیں ملا تو وہ تو نہیں جلا سکے نا. اہل بیت علیہ السلام نے اپنا پریزرو کیا. اچھا، دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جس طریقے سے آپ جو ہے نا وہ اسکرین شیئر کرتے ہیں، تو ہمیں بھی وہ یہ ہو سکتا ہے ہم سے کہ اس طریقے سے اسکرین شیئر کر کے جو ہے جو حوالہ وغیرہ جو ہاں، وہ تو ہمیں آسان کام ہے. سامعین یا آپ اسکرین شیئر اپنا اچھا، دبائیں نا، دکھائیں. اس میں آپ دیکھیں، اس میں نہیں وہ ابھی کے لیے نہیں، بعد میں اگر کوئی تو مجھے اس کے جو ہے نا بہت وہ سارے اسکرین شیئر کے لیے نا، آپ کو اگر آپ ریسرچ کریں نا، یا جن لوگوں کو پتہ ان کاموں کا، تو وہ اس کے لیے آپ کو 2-3 ڈیوائسز خریدنے ہوں گے نا، اسکرین شیئرنگ کے. تو پھر وہ آپ ڈیوائسز لے لیں، تاکہ آپ کے لیپ ٹاپ پہ جو اسکرین آتا ہے، ہاں جی، اس کو آپ اسپلٹ کریں. پھر اس اسپلٹ کے فیڈ کو آپ اپنے جو آپ کے ویڈیو اسٹریم ہے اس میں آپ داخل کریں. اس کے لیے آپ کو ایک مکسر کی ضرورت ہے اچھا، اور اسپلٹر کی ضرورت ہے. جی ہاں، وہ کچھ ڈیوائسز آپ کو ٹھیک. اس میں خرچہ کرنا ہوگا. جی ہاں. اور آخری سوال یہ ہے کہ جو آپ جو ہے جس طریقے سے آپ کہتے ہیں کہ مخالفین یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جماعت عمریہ جس طریقے سے آپ کہتے ہیں کہ ان کی کتابوں مسند احمد، بخاری، مسلم وغیرہ سے جو آپ حوالہ دیتے ہیں اور اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے مخالفین یعنی آپ کے تھرو سے میں بول رہا ہوں، جی سر. آپ کے سٹانس سے، تو یہ جو آپ کرتے ہیں تو اس سے لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ ہماری کتابوں میں
یہ حوالہ ہماری کتابوں میں یہ دلائل موجود ہے جو آپ کی بات کو وثوق اور اسٹرانگ کرے، لیکن اس میں یہ بھی بات ہے نا کہ جو مصنفین حضرات تھے ان کا عقیدہ یہ نہیں ہے جس طریقے سے ان کی کتابوں میں جو آپ پیش کر رہے ہیں، تو اس کے لیے آپ کیا کہتے ہیں پھر کہ انہوں نے ان احادیث کو کیوں جمع کیا؟ ان کا نظریہ اگر ہاں جی ٹھیک. یہ مختلف مسائل پر کسی مصنف کے کیا عقیدے تھے، وہ مصنف اکثر جو تاریخ کی کتابیں یا حدیث کی کتابیں ہیں، مصنف اپنا عقیدہ تو نہیں لکھتا نا. آپ بخاری دیکھیں، بخاری اپنا نہیں کہتا کہ میرا اپنا نظریہ کیا ہے. وہ روایات نہ کبھی کبھار کہتا ہوگا، بہت کم. یا مسلم کہ اپنا عقیدہ کسی مسئلے میں کیا، وہ تو ہمیں نہیں معلوم. وہ جو احادیث نقل کرتا ہے وہ کہتا ہے یہ حدیث صحیح ہے، حجت ہے. اب وہ نہیں بتاتا، وہ شرح نہیں کرتا کہ بھئی یہ تو آپ یہاں پہ کبھی حدیث سے نقل کرتے ہو کہ ابو بکر کتنی فضیلت ہے، دوسری جگہ پہ یہ نقل کرتے ہیں کہ اس نے یہ کیا. اس کو کیسے تم سالو کرتے ہو نا؟ وہ اس کا جواب کیا ہوگا، بخاری کا یا مسلم کا، مسند احمد بن حنبل کا، اس کا جواب کیا ہوگا ہمیں نہیں معلوم. اگر آپ احمد بن حنبل سے پوچھتے ہیں یا شافعی سے پوچھتے ہیں کہ بھئی تم نے یہاں پہ یہ نقل کیا، ابو بکر اتنے بڑے مسلمان تھے، صدیق تھے، فلان تھے، کرامات تھے، دوسری جگہ پہ نقل کرتے ہیں کہ اس نے یہ کام کیا، یہ کام کیا، اور دونوں کو تم صحیح مانتے ہو، تو سالو کرو نا. اب اس کے پاس کیا جواب ہوگا ہمیں نہیں، مجھے اس کا تخمین لگا سکتا ہے نہیں کہ ابھی دیکھیں ان کے جن لوگوں نے ایسے باتوں کا جواب دینے کی کوشش کی ہے وہ کون ہے؟ وہ ابن تیمیہ. وہ کون ہے؟ مثلا حافظ ابن حجر عسقلانی. کون ہے؟ یحییٰ ابن شرف نووی ہیں. ان کے کوششوں کو اگر آپ دیکھ لیں، ان کی کوششیں تو ناکام ہیں. یہ جو انہوں نے بخاری مسلم وغیرہ جو پرانے تھے انہوں نے تو اس طرح کی کوششیں نہیں کی. بعد میں آنے والے نسلوں نے وہ جواب دینے کی، شیعوں نے جو استدلال کی شیعوں کو جواب دینے کی کوشش کی ہے، ان کے جوابات تو ہمیں زبانی یاد ہے، ان کے پاس جواب نہیں ہے. یہ عامیانہ لسان میں کہتے ہیں، یہ مکھن لگانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس سے وہ سالو نہیں ہوتا. ان کا مشکل ہے کہ یہ آپ اس کو سالو کیسے کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس پرابلم کو. تو حقیقت یہ ہے کہ ان کے دیکھیں غیر معصوم، ایک شخص جو معصوم نہیں ہے، اس کے عقیدے میں اگر تضاد ہو، یہ کوئی عجیب چیز نہیں ہے. ایک عام انسان جو معصوم نہیں ہے، مثلا اس نے تعلیم حاصل بھی کیا، اگر اس کے عقیدے میں تضاد ہو نا، کہ مثلا ایک طرف سے کسی شخص کو مقدس بھی مانتا ہے، دوسری طرف سے وہ یہ بھی صحیح مانتا ہے کہ اس نے فلان غلط کام بھی کیا، یہ ایک معصوم کے کلام میں یہ نہیں ہو سکتا. ایک شخص جو معصوم ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک شخص کو اچھا بھی مانے پھر وہ یہ بھی مان لے کہ یہ شرابی بھی تھا، اس نے فلان سارے غلط کام بھی کیا، وہ تو نہیں کر سکتا. لیکن غیر معصوم یہ کام کر سکتے ہیں. غیر معصوم کے عقیدوں میں ہزاروں تضاد، ہزاروں قسم کے کانٹرڈکشنز آپ کو مل سکتا ہے. بس بہت شکریہ. انشاءاللہ کوئی اور دن انشاءاللہ تھینک یو سو مچ ہمارے جو قاعدے سے انشاءاللہ. اللہ آپ کو سلامتی دے میرا بھائی. تھینک یو سر. اوکے جناب.